बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर सुनने और देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम कश्मीर के हवाले से और हमारी जो इस वक्त इस्लामाबाद में आल पार्टी हुर्रियत जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान के जो जितने बड़े सियासी ज़ुमा हैं वो इस वक्त एक मुकामी होटल में पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में इस वक्त वो मसरूफ़ हैं। मुझे यकीन है कि वो अपनी इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, मैं कश्मीर ही से आगाज़ करता हूँ, चूँकि ये प्रोग्राम हमारा कश्मीर स्पेसिफ़िक है और कश्मीर के हवाले से आप ये सुनेंगे एक क्लिप जिसमें गांधी ने कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से जो अपने ख्यालात का इजहार किया था। गांधी कौन है? जिसने हिंदुस्तान यानी भारत का जो खालिक था, फादर ऑफ इंडिया जो है वो गांधी थे। उन्होंने कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फरमाया था, मैं ये चाहता हूँ कि आप नाज़रीन में सुने और इंडिया में जो इंडियंस हैं, चाहे वो ओवरसीज़ में हैं या इंडिया में हैं, वो भी अपने फादर की बात सुने कि कश्मीर के हवाले से उनका क्या नुक्ता नज़र था। अगर कश्मीर की प्रजा कहें और सबको आज़ादी से पूछना चाहिए, उस पर आक्रमण नहीं हो सकता है, उसके देहातों को नहीं जला सकते हैं, उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। आराम से आज़ादी से प्रजा कहें कि हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो उनको पाकिस्तान से रोक सकती है। ऐसे अगर प्रजा कहे, भले मुसलमान की आबादी बड़ी है और मुसलमान कहें कि नहीं हम तो यूनियन में रहना चाहते हैं, ऐसा कहें तो उनको हक है, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। न यूनियन के लोग मजबूर कर सकते हैं कश्मीरी लोगों को, न पाकिस्तान के लोग उनको मजबूर करें। नाज़रीन, ये थे इंडिया के जो फादर थे, इंडिया के जो मुहिमार थे, इंडिया के जो खालिक थे, उनका ये जो नज़रिया था कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के हवाले से। लेकिन हमारी बदकिस्मती या कश्मीरियों की इज्तिमाई बदकिस्मती है कि हमारा जो उस वक्त का जो नेशनल लीडर था वो शेख अब्दुल्ला थे। वो नेहरू के शहर में आकर, उनकी दोस्ती में आकर, तो उन्होंने कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो नेहरू के हाथों में दे दिया, जिसकी वजह से हमारे कश्मीरी आज तक उसका जो अपना खून दे रहे हैं और उनको आज तक आज़ादी नसीब ना हो सकी। उसकी एक वजह वो नेहरू की वो अजीम गलती थी, जिसकी मैं अब समझता हूँ कि नस्लें उसकी सज़ा भुगतते रहेंगी। इसी के साथ नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि इंडिया के हवाले से, इंडिया का जो एक का एक सीनियर जो ऑफिसर है, वो पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान में एक खाना जंगी पैदा करने के हवाले से जिन ख्यालात का इज़हार कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आप अगर तफसील से उनको उसके ये नज़रियात और ख्यालात सुनेंगे, हमारी दीनी जमातों को इल्म हो जाएगा, हमारे हर आम पाकिस्तानी आम मुसलमान को इस खबर हो जाएगी कि इंडिया पाकिस्तान को खाना जंगी में तब्दील करने के लिए किस तरह से साजिश कर रहा है। और हमारे जो दीनी जो मजहबी ग्रोह हैं, क्या वो कहीं इंडिया के हाथों खेल तो नहीं रहे? जरा सुनिए। सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की इनको ये 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज़ का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी हैं। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए, पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, 12 कौन है।
یہ کچھ نہیں کہتا, وہ تو کہتا ہے کہ تم مومن ہو. لیکن اس میں گند کس نے ڈالی؟ مولویوں نے ڈالی نا گند. اس میں عام مسلمانوں تو نہیں ڈالی, مولویوں نے گند ڈالی. پاکستانی مولویوں نے جو گند ڈالی ہے. یہ انڈیا کے جو راہ کے ایک سینئر آفیسر ہے, وہ اپنے لوگوں کو یہ جو تبلیغ کر رہا ہے, راستہ بتا رہا ہے اور یہ سلیکٹ کر رہا ہے وہ جو آئندہ آنے والے جو انتظامات ہیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی میں کس طرح سے الجھایا جائے, خانہ جنگی کس طرح پیدا کی جائے. تو اس نے اپنے میسج میں یہ تمام ہمارے بریلوی مکتب فکر, دیوبندی مکتب فکر اور شیعہ اور اہل حدیث سب کے لیے اس نے یہ کہا کہ ہر مہینے ان کو 2-2 لاکھ روپے دیے جائے اور ان سے کام لیا جائے, اور یہ ہر مہینے اگر 2 کروڑ روپے ہم پاکستان بھیجتے رہیں گے تو ہم آسانی سے اپنا مقاصد جو ہیں وہ اچیو کر لیں گے, حاصل کر لیں گے. ناظرین, یہ تو انڈیا کی جو سازش ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے, ہم مسلمانوں کے حوالے سے, اور اب اگر ہم سارے مسلمان اور ہمارے سارے مکتب فکر کے جو ہمارے علماء ہیں, زعماء ہیں, اگر وہ مل کر اس پیغام کو سامنے رکھ کر اپنے آئندہ کے لیے ہوش مندی سے کام نہیں لیں گے تو یقیناً جو نقصان ہوگا تو پھر وہ ہمارے اپنا پیدا کردہ ہوگا. ناظرین, میرے ساتھ ہیں گلگت بلتستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے حافظ حفیظ الرحمان صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی حافظ صاحب, ہم ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک صوبہ بنانے کی جو پیش بندی جو ہے وہ اس منصوبے پر آگے بڑھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی آپ سے ایک ضمناً سوال پوچھوں گا کہ آپ کا دور 5 سال گزرا, آپ وہاں چیف منسٹر تھے, لیکن مردم شماری کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جو الیکشن ڈیلے ہوئے یا ہو رہے ہیں وہ بھی ایک بڑی اہم وجہ تھی. تو آپ ان دونوں جو ہے ایشوز ہیں ان پر اپنا نقطہ نظر جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا پلیز. گردی صاحب, آپ نے گاندھی جی کا سنایا, اس کے بعد کسی اور راہ کے جو ہے وہ چیف کی کوئی بات آپ نے سنائی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں میرے خیال میں اس موضوع کے حوالے سے مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ ایک شعر ہے, عمر بھر یوں ہی غلطی میں گزر گئی غالب, دھول چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے. بے شک آپ دیکھیں کہ ہم کیوں استعمال ہوتے ہیں, جی بالکل, کوئی اور ہمارے لیے کیوں نہیں استعمال ہوتا, کیا قصور ہے ہمارے نظام میں, کیا وجہ ہے, کس وجہ سے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک ذاکر کو بلا کے باقاعدہ پروگرام کرا کے فساد شروع کرا کے اس کو بیرون ملک بھیج دیا گیا. ذمہ دار کون ہے؟ یہ کوئی چھپی بات تو نہیں ہے. یہ جو حکومتیں لائی جاتی ہیں گملوں میں اگا کے, اور یہ جو نئے پاکستان کی شکل میں طرح طرح کے لوگ پوری دنیا سے ایجنٹوں کی شکل میں آ کے آپ کے ہاں برسر اقتدار آ جاتے ہیں, تو یہ لوگ پھر اس طرح کے سازشوں کا حصہ ہوتے ہیں. یہ پھر حکومت ختم ہوتی ہے, بیگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال یہی ہے, سازشوں کا مقابلہ جو ہے وہ اپنی گڈ گورننس, انصاف اور بہتر ڈیلیوری سے دیا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, جو اس ملک میں ناممکن بنا دی گئی ہے بدقسمتی سے. جی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو یہ موجودہ نیا پاکستان والی سرکار ہے, خوابوں والی سرکار جو ہے, اس نے 2 سال میں جو پاکستان کی صورتحال کی ہے, اور یہ جھوٹ بول کے یہ ایک اعلان کر کے اس کو واپس لینا, جس کو یو ٹرن کہتے ہیں, بڑا لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. تو اب 2 سالوں میں نے کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم سے اس ایشو پہ بات ہوئی ہے, 2 دفعہ یہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں جی بی کا یہ ایشو کیا ہے. تو ہر دفعہ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور اب آ کے الیکشن قریب آیا تو انہوں نے 2 طریقوں سے کوشش کی. پہلے تو جناب ہماری گورنمنٹ کے ابھی 2 مہینے باقی تھے جی بی کے, اور ہمارے 5 سال میں اس صوبے میں ایک فرقہ وارانہ دہشت گردی نہیں ہوئی جہاں پہ روز قتل و غارت ہوتی تھی. ہم نے ڈیولپمنٹ کی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, اور صورتحال یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے ختم ہونے سے 2-3 مہینے پہلے ہمیں سیز کیا گیا تھرو الیکشن کمیشن جو وفاق لگاتا ہے. اور ہم نے کہا بھائی ہمارے پیچھے پڑنے کی بجائے وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے جی بی میں الیکشن کرانا, ٹھیک ہے نا جی, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے.
آپ اپنے ووٹر لسٹوں پہ دھیان دیں اور آپ جو ہے وہ اپنا الیکٹورل پروسیس پہ دھیان دیں تاکہ 24 کو فارغ ہوں تو 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہو سکے. انہوں نے اس کے بجائے پری پلان، یہ میں سمجھتا ہوں اس میں خان صاحب کا پری پلان شامل تھا، اور اس میں جو ہے گنڈاپور جیسے لوگ جو ہے وہ ان کا پلان تھا کہ ہم الیکشن ڈیلے کریں. الیکشن ڈیلے کے لیے ان کو کوئی وجہ چاہیے تھی. وجہ الیکشن جو ہوتا ہے نا جی گردیزی صاحب، 5 سال بعد طے ہوتا ہے کہ جناب اس ٹائم کو اس گورنمنٹ کا ٹینیور پورا ہوگا اور نئی گورنمنٹ آئے گی، کیئر ٹیکر آئے گی. تو کوئی فلڈ کی طرح نہیں آئی تھی یہ ہمارا جو ٹینیور اچانک پورا نہیں ہوا تھا. تو ان کو 6 مہینے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ تیاری کرنی تھی، نہیں کی. صرف یہ تیاری کی کس طرح اس حکومت پہ شب خون مارے اور ان کو جو ہے وہ آخری دنوں میں کام کرنے نہ دیں. اب اس پہ تو یہ کامیاب ہو گئے. آفت صاحب یہ بتائیں کہ آفت صاحب یہ جو ووٹر فرشتوں کی طرف جس طرف آپ نے نشاندہی کی، یہ وفاقی سبجیکٹ ہے یا جو الیکشن کمیشن کا تقرر، تو یہ جو آپ کا 2009 کا یعنی جو آرڈیننس یا جو صدارتی حکم جس کے تحت آپ کی حکومت یہ قیام میں آئی تھی، اس میں کوئی بیچ میں جو آپ نے ریفارمز لائی تھی، کوئی بیچ میں تبدیلی، تو اس میں یہ چیزیں حل ہوئی تھی کہ نہیں اسی طرح پینڈنگ ہے؟ نہیں 2018 میں بھی اور 2009 میں بھی جو ریفارمز ہوئی ہیں اس میں جو الیکشن ہے نا یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، اسمبلی کا الیکشن. یہ بھی کونسل کا سبجیکٹ ہے، پرائم منسٹر اس کا چیئرمین ہے. انہوں نے ہی چیف الیکشن کمشنر لگایا ہے اور انہی کی ذمہ داری تھی. اول تو 2 سال 1.5 سال 1 سال اس پوسٹ کو خالی رکھا، اور پھر جب انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی. اچھا، جو ابھی جو سوال تھا جو شاہ صاحب کا کہ جس طرح جو مخصوص کے جو ابھی وفاقی وزیر امور کشمیر نے بھی بیان دیا، شیخ رشید صاحب کا بھی میں رات کو ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہم فیصلہ کر چکے ہیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا. کیا یہ الیکشن سٹنٹ ہے یا واقعی صوبہ بنانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ ٹوٹلی الیکشن سٹنٹ ہے. کہاں یہ تیاری ہوئی ہے؟ اس میں آئین کے اندر 17 ترامیم کرنی ہے، 16 ترامیم کرنی ہے. یا اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے کوئی سیریس بات چیت کی ہے؟ کیا وزیر اعظم صاحب نے فون اٹھا کے کوئی بات کی ہے؟ یہاں پہ تو یہ کوئی ایکٹ پاس نہیں کر سکتے. اس کے لیے بڑے آپ نے آئینی ایک فیصلہ کرنا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے کنسنسس کرنے پڑتے ہیں. یہ تو روز اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں، یہ تو لیجسلیشن کرنا ہی نہیں چاہتے، فیصلے کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا آفت صاحب یہ بتائیں کیونکہ آپ یہ جو یعنی جو آپ کا علاقہ ہے گلگت بلتستان ہے، ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ منسلک ہے، تو یہ اس کو صوبہ بنانے کے علاوہ اور کیا آپشن ہے جس سے یعنی مسئلہ کشمیر بھی متاثر ہو، آپ کے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے حقوق ملیں؟ تو صوبے کے علاوہ کوئی اور تجویز تھی جو آپ کی حکومت میں یا بیچ میں آئی کہ یہ اس سے کشمیر بھی متاثر نہ ہو؟ سرتاج عزیز رپورٹ جو ہے، سرتاج عزیز صاحب کی کمیشن رپورٹ جو ہے، میں اس میں ممبر تھا. اس میں مسئلہ کشمیر سے مشروط کر کے انٹرم کانسٹیٹیوشنل پروویژنل صوبہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی. یہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ ٹل فردر ڈیسیجن ہے، یہ کوئی باقی صوبوں کی طرح صوبہ نہیں بننا تھا. اس میں مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک انٹرم کانسٹیٹیوشن وہاں پہ ہوتا، یعنی انٹرم وہ پروونس ہوتا اور وہ مشروط ہوتا مسئلہ کشمیر کے ساتھ. اس میں سینٹ کی 3 سیٹیں، قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں. اگر یہ پورا صوبہ ہوتا نہیں تو وہ تجویز کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ جو سرتاج عزیز کی ریکمنڈیشن تھی تو وہ پھر کہاں پھنسی؟ اس میں وہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کی انتظامی طور پر تو ڈیولوشن ہم نے کر دی، یعنی آپ کے اسمبلی کو وہ اختیارات مل گئے جو باقی صوبائی اسمبلیوں کو ہے، آپ کی گورنمنٹ کو وہ اختیارات مل گئے، جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے وہ لاگو ہو گئی جی بی میں. اس کو جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینی تھی اس کے لیے آخری سوال کرتے ہیں، آخری کیونکہ وقفہ ہو جائے گا ہمارا. تو یہ جو ابھی آپ کے الیکشن شیڈول ابھی ری شیڈول نہیں ہوا، جاری نہیں ہوا، وہاں سے اپوزیشن، آپ مسلم لوگ، باقی جو پولیس پارٹی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے، تو کیا صورتحال ہے وہاں کو؟ وفاقی حکومت، وزیر امور کشمیر مداخلت ہو رہی ہے، پارٹیاں توڑ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے اصل بات؟ جی بالکل جی، انہوں نے پری پلان آج سے 6 مہینے پہلے پری پول ریگنگ شروع کی ہے. انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے لے کے پری پول ریگنگ شروع کی. پھر 18 اگست ڈیو ڈیٹ تھا نا جی الیکشن کا، تو انہوں نے الیکشن اس لیے نہیں کرایا کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھی، یہ پارٹی ہی نہیں تھی وہاں پہ. یہ پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے کے لیے وہاں پہ الیکشن ڈیلے کیا گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں ابھی تک الیکشن کے شیڈول نہیں ہے. اب آگے اگر 20 نومبر سے پہلے الیکشن نہیں ہوتا تو یہ الیکشن اگلے سال پہ چلا جاتا ہے صوبے کا. آفت صاحب میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم حافظ صاحب اور ہمارے ساتھ سید یوسف نسیم ہیں ان سے بات کریں.